अस्सलाम वालेकुम। ये वही उसी सीरीज़ का पार्ट है जिसमें अली हसन साहब ने तैमूर रहमान के जो निश्ते पे वीडियोज़ के हवाले से किया और उस पर मैंने 5 पार्ट की, ये छठा पार्ट है एंड होपफुली ये लास्ट पार्ट हो। मैंने पहले ये अर्ज़ किया कि जब किसी फ़लसफ़ी को आप बड़ा गर्दानते हैं, जैसे कि अली हसन साहब ने कहा कि नीत्शे और हेगल जो है वो मार्क्स से बड़े थे, तो आप देखते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस कितना रहा है। उसने जो बातें पेश की हैं वो कितनी रेलेवेंट है। तो इस पे हम तज़किरा करते रहे। मैंने उसके मार्क्स के रेलेवेंस के हवाले से क्लास का बताया, क्राइसिस का बताया और सरप्लस थ्योरी के हवाले से बात की, ओवर प्रोडक्शन के हवाले से बात की, स्टेट का जो क्लास कैरेक्टर होता है उसके हवाले से बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि मार्क्स का लिटरेचर पे कितना इन्फ्लुएंस जो है वो रहा है। इकॉनमी पे भी खैर उसका रहा है, शायद मैं थोड़ा-सा उस पे भी तज़किरा करूँ कि इकॉनमी में आज भी जो सॉरी जो क्राइसिस की थ्योरी है उसको 2008 में जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो डास कैपिटल की बहुत सारी कॉपियाँ बिकी काफ़ी अरसे के बाद। तो लिटरेचर में अगर आप ये देखें कि सोशलिस्ट ख़यालात से पहले, मार्क्स से पहले आप शेक्सपियर लें, दूसरे लोग लें, ये आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि किसी ड्रामे का या नॉवेल का हीरो जो है वो एक आम आदमी या गरीब आदमी हो सकता है। शेक्सपियर के आप सारे ड्रामे उठा के देख लें, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, किंग लियर, खाली किंग लियर के अलावा कहा जाता है कि शेक्सपियर के जितने ड्रामे थे, उसमें अपर क्लास के हीरो, हीरोइन या जो है अपर क्लास के सारे किरदार थे और ये तवील अरसे तक था क्योंकि लिटरेचर दरबार की लोंडी रहा है। तो मार्क्सिस्ट सर्कल्स में जब ये बहस हुई आर्ट फॉर आर्ट, आर्ट फॉर लाइफ, अदब बराए ज़िंदगी और अदब बराए अदब, तो उसमें फिर एक आम आदमी का आपको किरदार मिला। मैक्सिम गोर्की है, जैसे उसने एक आम सी जो औरत थी उसको अपने ड्रामे का मेन कैरेक्टर बनाया। इसी तरह पुश्किन आपको मिलेगा। फिर इंडो पाक में आपको पूरी ये तरक्की पसंद मूवमेंट मिलेगी जिसने देहातियों के, मज़दूरों के, किसानों के, आम लोगों के मसाइल को बयान किया। वरना उससे पहले मुंशी प्रेमचंद के आपको कई ऐसे अफ़साने मिलेंगे जिसमें उन्होंने आम आदमी को डिस्कस किया, शायरी को जो है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लिटरेचर सिर्फ़ ज़हनी अय्याशी नहीं है या उसका मतलब सिर्फ़ एंटरटेन करना नहीं, बल्कि लिटरेचर इज़ ऑल्सो अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक शायर के एहसासात मजरूह होते हैं और वो शायरी लिखता है, और तो उन्होंने ये सवाल किया कि एक शायर के एहसासात सिर्फ़ उसी वक़्त ही क्यों मजरूह होते हैं जब फ़र्ज़ करें कि उसको इश्क में नाकामी हो जाती है। इंसानी जज़्बात जो है वो दूसरे हवाले से भी तो मजरूह हो सकते हैं, जब वो ये देखता है कि किसी के तन पे कपड़ा नहीं है, किसी के पेट में रोटी नहीं है, जब वो ये देखता है कि जून की सख्त गर्मी में मासूम बच्चे जो है वो नंगे पैर घूम रहे हैं या सर्दी में ठठर-ठठर के मर रहे हैं, या जो है वो कचरे खाने से खाना चुन रहे हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसानी जज़्बात और एहसासात इस पर भी तो मजरूह हो सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने फिर जो है निचले तबक़ात हैं उन पर लिखा। मसलन साहिर लुधियानवी ने जो तवाइफ़ें हैं उनकी ज़िंदगी को मौज़ू बनाया। ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। पूरी शायरी आप उठा के देखें। उसकी जो एक नज़्म है कि ये गलियों ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ हैं, कहाँ हैं? मुहाफ़िज़ खुदी के सना ख्वान तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं? वो उजले दरीचों में पायल की छन-छन, तनफ़्फ़ुस की उलझन में तबले की धन-धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन-ठन, सना ख्वान तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं? ये भूखी निगाहें हसीनों की जानिब, ये बढ़ते हुए हाथ सीनों की जानिब, लपकते हुए पाँव सीनों की जानिब, सना ख्वान तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं? यहाँ पीर भी आ चुके हैं जवां भी, तनूमंद बेटे अब्बा मियाँ भी, बेटी है, बीवी है, बहन भी है, माँ भी, सना ख्वान तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं? मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिस राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सना ख्वान तक़दीस मशरिक़ कहाँ है? सना ख्वान तक़दीस मशरिक़ को लाओ, ये कूचे ये नीलाम घर तो दिखाओ, सना ख्वान तक़दीस मशरिक़ कहाँ है? तो जो मार्क्सी ख़यालात से जो अदबी तहरीक उठी, ऐसा नहीं अंग्रेज़ी अदब में आपको थोड़ा बहुत इधर-उधर तस्करा मिल जाएगा।
لیکن بائی اینڈ لارج آپ کو نہیں. اسی طرح آسکر وائلڈ کا آپ ہیپی پرنس اٹھا کے دیکھیں دوسرے، حالانکہ آسکر وائلڈ کا تعلق آرٹ فار آرٹ سے تھا، فن برائے فن سے. اس نے جو ہیپی پرنس اور اس کے دوسرے فکشنز ہیں، ڈیووٹڈ فرینڈ ہے، اس میں دیکھیں غربت بھوک افلاس کی جو اس نے بات کی، اس میں بھی ایک عام آدمی کی اس نے بات کی، اسپیشلی ڈیووٹڈ فرینڈ میں اور یہ ہیپی پرنس میں. اسی طرح پہلے آپ کو شیلے کی پوئم میں نظر آئے گا، اسپیشلی اوڈ ٹو ویسٹ ونڈ میں، جس طرح وہ بات کر رہا ہے. ولیم ورڈزورتھ کا بھی یہ کہنا تھا، وہ بھی ایک طرح کے سوشلسٹ خیالات کا انفلوئنس تھا، لیکن وہ مارکس سے پہلے کے تھے. ہمارے انڈو پاک میں تو بہت زیادہ اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے، جس میں آپ ایک عام آدمی کے مسائل بتائیں، ایک عام آدمی کی اس کے بات کریں. اسی طرح ساحر نے جو خواتین ہندوستانی معاشرے کی تھیں، پسی ہوئی تھیں، ان کے حوالے سے اس نے وہ جو لکھا کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، جن سینوں نے ان کو دودھ دیا ان سینوں کا بیوپار کیا، جس کوکھ میں ان کا جسم ڈھلا اس کوکھ کا کاروبار کیا، جس تن سے کوپل بن کر آئے اس تن کو ذلیل و خوار کیا. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، یہ وہ بے عزت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. عورت سنسار کی ہیٹی ہے پھر بھی شیطان کی بیٹی ہے، اوتار پیغمبر جنتی ہے پھر بھی شیطان کی بیٹی ہے، یہ وہ بدقسمت ماں ہے جو بیٹوں کی سیج پہ لیٹی ہے. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. یا جوش ملیح آبادی نے جب ایک غریب باپ کی کہانی بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح اس کا بچہ جو ہے وہ ایک کھلونا مانگ رہا ہے اور باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سرد انگلی اپنے مفلس باپ کی پکڑے ہوئے رو رہا ہے ایک بچہ ایک دکان کے سامنے، ایک کھلونے کی طرف انگلی اٹھائے بار بار، کچھ نہیں کہتا ہے لیکن رو رہا ہے بار بار. یا جان ایلیا نے جب پورے سرمایہ دارانہ نظام پر جو ہے وہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کی خباثتوں کو آشکار کیا، اور ایک عام لڑکی کی بات کہی کہ جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی ہی کمتر نظر آتی، یہ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت کی ہی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. تو اس نے جو یہ بات کی ہے، تو ترقی پسند جو شاعری تھی، ادب تھا، اس میں لٹریچر کو ایز اے سوشل رسپانسبلٹی لیا گیا کہ لٹریچر کو ایز اے ٹول آپ استعمال کریں سماج کو تبدیل کرنے کے لیے اور عوام کے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے. اب یہ بڑا مارکسسٹ تصور ہے نا کہ بھئی the philosophers have only interpreted the world, the point is to change it. تو چینج کرنے کے لیے آپ لوگوں میں شعور بیدار کریں. جب یہ مثلا فیض احمد فیض یہ کہتے ہیں کہ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کے بخشا گیا جن کو ذوق گدائی، زمانے کی پٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی، نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے، جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو، یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے، یہ مظلوم و مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے، یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے. تو مارکس نے جو بات کی، اس کے فلسفے کا جو کرکس تھا وہ عام آدمی تھا، یہ دنیا تھی، اس دنیا کے مسائل تھے. تو پورا یہ جو لٹریچر ہے یہ سارا انفلوئنس ہوا، اس نے جو ہے عام آدمی کے مسائل کی، اس دنیا کے مسائل کی، اس دنیا کی جو عصائب و آلام ہیں ان کی بات کی. تو مارکس کا لٹریچر پہ بڑا انفلوئنس رہا ہے. تو اگین جب ان ٹرمز آف ہم انفلوئنس بات کرتے ہیں کہ مارکس ایک بڑا فلسفی تھا، تو ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکس نسبتاً انڈر ریٹڈ کیوں ہے؟ مثلا مارکس کیونکہ انٹلیکچوئل لگژری کی بات نہیں کرتا تھا، یہ بڑا بھائی نیٹشے کا یا ہیگل کا خیال بڑا آپ کو بظاہر تھاٹ پرووکنگ لگتا ہے، لیکن اگر مارکس کی زندگی کو آپ ان سے کمپیئر کریں، بائی دا وے نیٹشے اور ہیگل نے دونوں ہی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سرکار کی دلالی کی اس دور کے. نیٹشے یہ بات صحیح تھا کہ اتھارٹی کے خلاف تھا، لیکن وہ پین یورپینسٹ تھا.
اتھارٹی کے خلاف کوئی بہت زیادہ اس نے لکھا بھی نہیں، ٹھیک ہے اس کے اسٹیٹ کے خلاف ادھر ادھر وہ ہیں، لیکن ایک منظم انداز میں کوئی وہ نہیں۔ اس نے اپنے دور کے ایرسٹوکریٹس کو ہی وہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیٹشے کے خیالات کو آج بھی جو اپر کلاسز ہے وہ یوز کرتی ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا استحصال ہو رہا ہے، غریب آدمی کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کا ریزینمنٹ ہے، یہ آپ کی حسد ہے۔ اس کے برعکس مارکس نے نہ صرف پریکٹیکلی جدوجہد کی، مارکس کی اپنی بڑی زندگی ٹیریبل رہی۔ اس کی وائف جو ہے وہ جرمنی کے ایرسٹوکریٹک فیملی سے تھی۔ اس کی وائف کے رشتہ دار ہوم منسٹری میں تھے، بڑے اعلیٰ عہدیدار پہ۔ جب مارکس کو نکالا جا رہا تھا، اس کو جرمنی سے نکالا گیا، بیلجیم سے نکالا گیا، فرانس سے نکالا گیا۔ آخر میں اس کے اپنے بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بچیاں مری۔ اس نے بیچارے نے کلرک کی بھی نوکری کرنے کی کوشش کی، اپنے کپڑے بھی بیچنے کی کوشش کی، سارا اس میں قسمہ پرسی میں رہا۔ وہ سارا زندگی اسٹرگل کرتا رہا۔ وہ چاہتا بارگین کر سکتا تھا ہیگل کی طرح، ہیگل نے جس طرح پرشین اسٹیٹ کو جو ہے وہ یولوجائز کیا اور اس کو وہ کیا، تو اس نے وہ کیا۔ اب مارکس کی باتوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ مارکس نے ان کمزور لوگوں کی بات کی ہے فلسفے میں، ان کمی کمینوں کی بات کی ہے جن کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی گئی۔ آپ یہ دیکھیں نا، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ سے کام کرنے والے کو پوری تاریخ عالم انسانیت میں ہم نے حقارت سے نہیں دیکھا؟ یونانی ہاتھ سے کام کرنے والوں کو انتہائی حقارت سے دیکھتے تھے۔ جب ہم اہرام مصر دیکھتے ہیں، ہمیں کسی فرعون کا نام یاد آتا ہے۔ مجھے یہ آپ کو لاکھوں میں سے کسی ایک مزدور کا نام پتا ہے جس نے دن رات محنت کر کے اس میں کام کیا؟ جب ہم تاج محل دیکھتے ہیں، ہمیں بادشاہ کا نام یاد آتا ہے۔ میں اور آپ کسی ایک مزدور کو جانتے ہیں؟ 5,000 سے 10,000 سے زیادہ جو مزدور تھے۔ جب آپ بڑے بڑے مندر کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو کسی ہندو پنڈت، کسی مذہبی رہنما کا نام یاد آتا ہے، کسی بادشاہ کا نام یاد آتا ہے۔ ان مندر میں خون پسینہ ایک کر کے جن مزدوروں نے محنت کر کے کیا ہے، ان کا نام پتا ہے؟ کولون، روم، فرانس، دوسری جگہوں پہ جب ہم بڑے بڑے کلیسا دیکھتے ہیں، ہمیں سینٹ لارنس، سینٹ جوزف اور دوسرے سینٹ کا نام یاد آتا ہے، لیکن مجھے یا آپ کو کسی ایک مزدور کا نام نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ عالم انسانیت میں ہم نے ہمیشہ سے ہاتھ سے کام کرنے والے کو کمی کمین سمجھا ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ روم میں پلیبین ایک گالی بھی تھی، اور پلیبین نچلے طبقات کے لوگوں کو بھی کہتے تھے، کسانوں کو بھی کہتے تھے۔ ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے شریف آدمی، جی وہ شریف آدمی ہے یا شرفا میں ہے، ان شرفا میں کبھی آپ نے دیکھا کوئی چپڑاسی ہو، کوئی موچی ہو، کوئی کوبلر ہو، کوئی کسان ہو، کوئی لوہار ہو، کوئی لکڑہار ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ محض اتفاق جب آپ خبروں میں یہ سنتے ہیں کہ وزیر اعظم آئے اور معزز شہریوں نے لاہور میں ان کا استقبال کیا، اور معزز شہریوں میں کبھی کوئی کسان، کبھی کوئی دہقان، کبھی کوئی مزدور، کبھی کوئی جو یہ تھڑی فروش ہوتا ہے، ریڑی فروش ہوتا ہے، اس کو دیکھا کبھی آپ نے؟ تو مارکس نے بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے بات کی، جس طرح پھر فیض نے کہا تانگے والوں کے نام، ریڑی والوں کے نام۔ تو کون اس کو اہمیت دے گا؟ لازم بات ہے یہ حاکم طبقات تو اس کو لائک نہیں کریں گے۔ اس لیے مارکس کو ہر جگہ ڈینیگریٹ کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور اس کی سوچ لازمی بات ہے کیونکہ آپ کو اس بات پر آمادہ کرتی کہ آپ جدوجہد کریں۔ بہت سارے لوگ صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہ جی خالی ان کو انٹلیکچوئل لگژری چاہیے جس میں ان کو مزہ آئے چیزیں پڑھنے میں، کیونکہ ایک ریڈنگ بھی ایک مزہ ہے نا، یہ جو انٹلیکچوئل پروسیس ہے اس میں بھی ایک آپ کو اسٹرینج سا مزہ ملتا ہے۔ مارکس بہرحال اس کے خلاف تھا۔ مارکس کا نقطہ یہی تھا کہ فلاسفرز نے دنیا کی تشریح کی ہے، اس کو چینج کرنے کا ٹائم ہے، ضرورت اس امر کی کہ اس کو چینج کیا جائے۔ یہ جو لازمی بات ہے اس کا انفلوئنس رہا ہے دنیا کے سب سے بڑے ملک میں، بائی ٹیریٹری جو تھا اس میں انقلاب آیا، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا اس میں آباد آیا۔ نیٹشے اور ہیگل کی فلسفی کے تحت کون سی ریڈیکل تبدیلی آئی سوشیولوجی میں، نفسیات میں، لٹریچر میں؟ کون سی آپ کہہ سکتے ہیں جو آیا بڑا، یا کون سی بہت بڑی پولیٹیکل تبدیلی آئی؟ اٹ ڈزنٹ مین کہ تبدیلیاں نہیں آئی ہیں، لیکن جب آپ اس کو کوانٹیفائی کریں گے یا اس کا حجم دیکھیں گے تو وہ مارکس کے خیالات کے مقابلے میں وہ اتنی طاقتور تبدیلیاں نہیں تھی، اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں تھی۔ تو ہوپ فلی یہ
لاسٹ پارٹ ہے، آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ آپ اپنے کامنٹس میں مزید کوئی بھی رائے دینا چاہیں، کوئی میرا ایسا نقطہ جو آپ کو قابل اعتراض لگے، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اور چلتے چلتے بس ندا فاضلی کا ایک شعر ہے، آپ کی گوش گزار کروں۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کیجئے، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔